बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 फरवरी मंगल के दिन का दूसरा वीलॉग और इंतहाई अहम खबरें, अच्छी खबरें। इमरान खान की 3.5 घंटे तवील तीन मुलाकात, अगले 48 घंटे अहम है। खान की मुंतकली का फैसला अटल, 4 पॉइंट्स अहम मकामात। सुप्रीम कोर्ट से कल अहम फैसले भी आएंगे। और अडियाला जेल के बाहर से जमे गफीर अलीमा खान आज बहुत खुश भी नज़र आ रही थी। और सुहेल अफरीदी की भी बड़ी कामयाबी, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान स्टेडियम में PSL मैच, खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज ने पीछे हटने का फैसला मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल पुलिस को दे दिया। आज मीटिंग में बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। अमरीकी वफ्द के खुफिया दौरे भी, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के ख़जाने मादनियात का असल मामला भी आज सामने आया। और अल जज़ीरा की बड़ी खबर शहबाज शरीफ के हवाले से कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद सूरत हाल क्या होगी। पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा भी आसमानों पर। पंजाब में मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला अचानक तेज, सरकारी महकमों के मुलाजमीन सड़कों पर। पंजाब में क्या मरियम नवाज के खिलाफ बगावत तैयार हो रही है। और बरतानिया के बाद अमरीकी सियासत में भी हलचल, रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार का सूरज भी खतरे में। एप्स्टीन लीग में 38,000 मरतबा नाम, ख़ानदान के 3 दर्जन अफराद भी मुश्किलात में। रूस, चीन और ईरान की भी बड़ी अहम मुलाकात है। लेकिन आज के वीलॉग में तगड़ी और खुशी की खबरें, अच्छी खबरें। पहले 3 घंटे की फ़ोन कॉल्स थी, मेरी भी मालूमात इकट्ठी की हैं, लुबे लुबाब आपके सामने रखता हूँ। अडियाला जेल के बाहर खान की बहनें, वर्कर्स मौजूद थे, लेकिन जो असल मुलाकात थी वो सलमान सफदर के ज़रिए इमरान खान की हुई। 3.5 घंटे की मुलाकात का आगे चल के बात करते हैं उस पर। अलीमा खान आज ज़ाहिर है, और सलमान अकरम राजा भी और वर्कर्स भी खान की सेहत का सुनकर खुश थे। पाकिस्तान की आवाम भी खुश थी। 5 महीने के बाद इमरान खान की बाज़ाब्ता एक लंबी मुलाकात हुई है। 90 दिन से तो खान की बहनों ने कोई मुलाकात नहीं की, 20 मिनट से ज़्यादा मुलाकात होती भी नहीं। आज 3.5 घंटे की मुलाकात में बहुत अहम चीज़ें थीं। और अडियाला जेल से खान को मुंतकिल करवाने, जहाँ अल-शिफा अस्पताल और शौकत खानम, ये 2 सर फहरिस्त जगहें, बनी गाला खैबर पख्तूनख्वा भी ऑप्शन में, लेकिन ये 2 मकामात सर फहरिस्त हैं। इमरान खान तक आज पैगामात पहुँचाए गए कि अडियाला जेल से आपकी निकालने की रिहाई का रास्ता साफ़ करना इंतहाई अहम है। और ख़ान की सेहत का मामला, और उस पर इमरान खान सोचने पर भी तैयार है, क्योंकि आँख का जो मामला है वो डॉक्टर आसिम ने, जो उनके ज़ाती मुआलिज, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आँख का मामला नहीं, इसके साथ मुख्तलिफ पेचीदगियाँ जुड़ी होती हैं, इसका प्रॉपर इलाज करवाना इंतहाई अहम है। और इमरान खान, आपको पता है, अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपनी सेहत पाकिस्तानियों के लिए रोल दी है। और ये खान की ज़िंदगी और सेहत पाकिस्तानियों के लिए कितनी अहम है, ये बताना अब कोई नई बात नहीं है मेरे पास ऐसी। इमरान खान जो बाकी लोगों के अस्पताल और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 925 दिन से ये बेगुनाह कैद है। 5 महीनों से मुलाकातें नहीं, डॉक्टर तक रसाई नहीं, वकला मिलने नहीं देते थे। इस नज़रिए की जंग जो है वो इमरान खान जीत चुके हैं, अपनी सेहत और ज़िंदगी दाव पर लगा के। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त, और बल्कि इमरान खान से मोहब्बत करने वाले तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तानी अवाम, ये इस वक्त तशवीश में और ख़ान को हर सूरत में जेल से बाहर निकलते देखना चाहते हैं। खान जेल से बाहर निकलकर इस लड़ाई को कैसे जारी रखता है, ये खान की अपनी स्वाबदीद है। लेकिन खान के चाहने वाले जो 90% अवाम है, इनके लिए खान की सेहत और ज़िंदगी सबसे बड़ा मामला है। और देखिए, ये बात इमरान खान को आज 3.5 घंटे समझाने की कोशिश भी हुई। और उसमें जो पहले मैं आपको 48 घंटों में जो हुआ वो बताऊं कि बहुत सारी मेरी फ़ोन कॉल्स थी कि पसे पर्दा क्या बातचीत हो रही है। और ये दोनों तरफ से जो बातचीत करने वाले उनके दावे मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के वाले से अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये पेशरफ तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहाई से भी शुरू हो जाएगी। अभी महर अब्दुल सत्तार को 7 दिनों बाद रिहा किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी भी हालत ठीक नहीं है, उन्हें अभी तक अस्पताल नहीं लेके जाया जा रहा है। अगर तो उन्हें भी अस्पताल इन 48 घंटों में ले जाते हैं तो फिर आप समझिए मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़े। अब जो लोग तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये नतीजा खेस मामलात है। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल डेड सीरियस है, ऐसे कहा जा रहा है। एक बंदे ने तो यहाँ तक कहा कि शर्त लगा दें आप बेशक। मैंने उन्हें बताया कि माजी में आपकी ठंडी हवाओं के और ये जो सिलसिला था वो नज़र नहीं आए, तो उन्होंने कहा नहीं, इस दफ़ा मामलात मुख्तलिफ हैं। और वजह उन्होंने बताई कि इस दफ़ा दोनों पार्टियाँ मजबूर हैं, दोनों फंसे हुए हैं, डेड लॉक को तोड़ने के लिए दोनों तैयार भी हैं। अब इसमें एक बड़ी ख़तरनाक बात मुझे जो नज़र आई वो किसी हादसे और वारदात का जिक्र भी था, किसी बड़े बहरान में फंसने की बात भी थी। और ये फिर उसके बाद, अच्छा मज़े की बात, इस बात की तायीद रज़ी ताहिर है, आपको पता है, बड़े अच्छे बाखबर सहाफ़ी हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी तगड़ी खबरें होती हैं उनके पास। उनकी फिर एक ट्वीट भी मैंने भी पढ़ी, उन्होंने भी तकरीबन यही मिलती जुलती बात की कि खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा और कोई वारदात, कि इस बहरान में फिर फंसना। अब यहाँ मैंने थोड़ी तफ्तीश की कि ये क्या मामला हो सकता है, तो वो बज़ाहिर यही नज़र आया कि इस्लामाबाद के अंदर खुदा न ख्वास्ता को बड़े पैमाने पर, अल्लाह ताला महफूज रखे, या इस्लामाबाद या अडियाला के करीब कोई बड़ा वाक़या होना।
اب جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہونے سے پہلے بہتری آ جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ادارے کے اندر بھی خطرناک معاملات شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ اب یہاں میں نے سوال عمران خان سے رسائی اور ملاقات کا پوچھا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات تو نہیں ہوئی، محمود اچکزئی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے ان کے دعوے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ان کی ہو جائے گی۔ پھر عمران خان کی بہنوں کی ملاقات میں ابھی رکاوٹ ہے کہ جب تک 100% گارنٹی نہیں ملے گی، یعنی عمران خان کے پیغامات کے سلسلے میں، اس وقت تک نہیں ہوگی، یہ گارنٹی بہرحال مل جائے گی انہیں۔ 3.5 گھنٹے کی یہ جو ملاقات تھی اس میں اہم معاملہ تھا پیغامات کے حوالے سے۔ اور دیکھیں یہ اگر تانے بانے آپ جوڑیں، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہیں بھی پارلیمنٹ میں فیلڈ مارشل یا اداروں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو پیغامات میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، سوشل میڈیا ہو، پچھلے 3 سال سے 10 مہینوں میں یہی قابو کرنے کی کوشش کہ فیلڈ مارشل کا نام نہ لیا جائے۔ اب ان معاملات میں بہتری کا میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا چونکہ ادارے کے اندر حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، ویسے تو عام طور پر یہ خبریں فیڈ کی جاتی ہیں، فضا بنائی جاتی ہے، لیکن اب جو تازہ ترین معاملات وہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ انہیں ٹھیک کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا تو دیکھیں کوئی خاص نقصان نہیں ہو سکتا، عمران خان جیل میں، بشرا بی بی جیل میں، تحریک انصاف کی حکومت بھی چھینی جا چکی ہے، ان کے تو لوگ معاف کیجیے گا، گلا خراب ہے بول بول کے، ان لوگوں کو تو جھنڈا بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے تو لوگ بات کریں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو ان سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ پاکستان کی عوام سے ہے، اور عوام کا اتنا خوف ہے کہ ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، اسلام آباد بم دھماکہ ہوا، وہاں دیکھیں کروڑوں روپیہ لگا کے فوراً امام بارگاہ ٹھیک بھی کروائی گی، اس کے اندر ایک دھڑے کو کروڑوں روپے بھی دیے کہ اجتماعی جنازہ نہ پڑے، معاملہ عوامی سطح پر نہ آئے، اتنا خوف ہے۔ اب اس کی آپ دوسری دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی امریکی وفد باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کا دورہ کروایا گیا، اور اس میں خاص طور پر گلگت سکردو، بلتستان، وہاں چونکہ معدنیات جو نایاب معدنیات ہیں، جس کا CNN کا سب سے بڑا آرٹیکل اس وقت موجود ہے کہ یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں سر فہرست ایجنڈا ہے، تو یہ معاملہ یہ بن چکا ہے کہ مقامی لوگ جو وہاں ان کے اتحاد کی وجہ سے، اور پھر وہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف مزاحمت بھی نہیں لوگ کرتے۔ سکردو کے علاقے میں، بلتستان اور شگر کے علاقے میں وہاں بڑی تشویش ہے کہ اس معاملے کو کیسے کنٹرول کریں جب تک عوام ساتھ نہ ہو، معدنیات نکالنا تو ناممکن ہے۔ بلوچستان میں پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں کیا تو ایک اور بلوچستان بن جائے گا۔ اب یہ اسی لیے بیبی سٹیپس، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے سخت مخالف ہیں، انہیں پارلیمنٹ میں بھی اور سینٹ میں بھی دونوں کو نوٹیفیکیشن ہوئے۔ شہباز شریف کی پہلے سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی، پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، پھر اس میں کور کمانڈر کی شرکت تھی اور سہیل آفریدی سے، اور یہ یاد رکھیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں سر فہرست معاملہ کیا ہے؟ معدنیات کا۔ وہ کہاں ہے؟ خیبر پختونخوا میں۔ اب سہیل آفریدی کی وہاں پھر جنازوں میں، فوجیوں کے جنازوں میں شرکت بھی ہوئی، پھر 8 فروری کی ہڑتال کا وہ میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ اب جو سہیل آفریدی کی ملاقات تھی، دیکھیں سہیل آفریدی کا تو پیغام آیا ہے، جو ابھی ملاقات ہوئی ہے تازہ ترین، کہ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے ہے، سیکورٹی اداروں کے حوالے سے ہے، عوام کے مفاد میں ملے ہیں، یہ اپنی ذاتی سیاست میں یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ملے، اور عوام کے معاملے کے لیے ملنے تو جتنا مرضی کوئی شخص ناپسند ہو اس کے ساتھ پھر بھی برابری کی سطح پہ بیٹھ کے عوام کی بات کریں گے، مفاد کی بات کریں گے، خان کے نظریے پر کوئی دباؤ دھمکی یا بند کمرے کا فیصلہ اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بہرحال ملاقات، اس میں یاد رکھیں نون لیگ پیپلز پارٹی کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی ہے، اور بے چینی کی وجہ بھی کیا ہے کہ یہاں محسن نقوی تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں اور کور کمانڈر، یہ سہیل آفریدی سے ملے، اور یہاں جو سب سے بڑی پیش رفت اس کے بعد آپ کو نظر آئی اڈیالہ جیل میں 5 مہینے بعد عمران خان کی 3 گھنٹے کی بیرسٹر سلمان صفدر سے ملاقات۔ اب یہ طویل ترین ملاقات جو سلمان صفدر نے نکلتے ساتھ ہی عمران خان کی صحت پہ تو بات کی، ان کا تفصیلات میں نہیں بتاؤں گا، پہلے سپریم کورٹ بتاؤں گا، صحت البتہ انہوں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کے حکم پر ملاقات ہوئی، اور سپریم کورٹ کے حکم پہلے بھی آتے رہے، آج باقاعدہ ایکسیس ملی تھی عمران خان کے سیل کے اندر، اور یہ پہلی دفعہ کوئی وکیل عمران خان کی ٹیم سے وہاں کی سہولیات کا کہ عمران خان کو کس حال میں رکھا ہے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ اب یہ اس ملاقات کے آپ کو پتہ ہے 3.5 گھنٹے کی تمام آگئی سپریم کورٹ کو دیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے اس کے بعد پیغامات آئے ہیں 3.5 گھنٹے کی ملاقات کے۔ اب ظاہر ہے توشہ خانہ سائفر القادر ٹرسٹ اس پہ بات نہیں ہوگی، یہ کیسز پہ تو خان کو پتہ ہے یہ سارے بوگس کیسز ہیں۔ اصل جو بیانات کیے گئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغامات، غزہ سمیت معاملات، پاکستان کی قوم کے موجودہ حالات، یہ سب کچھ عمران خان کے سامنے رکھا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کی صحت ہمارے لیے سب سے اہم ہے، یہاں سے موو کرنا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایسا کرنے پر مجبور کیوں، جو پہلے تیار نہیں تھے، یہ اب سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک تو دیکھیں تحریک انصاف کا دباؤ موجود ہے، بے شک بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ عوام جڑی ہوئی ساتھ تو یہ خوف تو ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا دہشت گردی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی
کہ ایک صوبہ بلوچستان میں تو وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کے اندر ہتھیار ڈال دیے، اس نے معاملات بتا دیے کہ یہاں اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے صوبے میں کالعدم تنظیمیں خیبر پختونخوا میں انٹرنیشنل لیول کی وہ بھی اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ان کے پاس افغانستان میں چھوڑا ہوا اسلحہ آ چکا ہے، اب ان پر بھی قابو پانا، کنٹرول پانا مشکل ہے۔ حل اس کا کیا ہے؟ جو عمران خان کا 3.5 سال میں ملک میں امن تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ برملا آف دا ریکارڈ بات مانتے کہ خان کے دور میں واقعی امن و امان تھا، تو اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، بیانیہ بنانے کے لیے تو جو مرضی کہیں، لیکن حقیقت یہ دل سے مانتے ہیں کہ عمران خان ہی واحد شخصیت ہے جس کی افغانستان سے لے کے پاکستان تک بلکہ بنگلہ دیش تک ہر جگہ پر عوام، کالعدم تنظیمیں، کوئی بھی ہے پاکستان میں، وہ ماننے پر تیار ہے۔ جس طرح امریکہ افغانستان میں 27 سال کی جنگ لڑنے کے بعد مذاکرات پر مجبور ہوا، یہ انہیں 4 سال میں اندازہ ہو چکا کہ ہزاروں کی تعداد میں آپریشن کر چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، 27 سال سے 24 سال سے لڑ رہے ہیں، کوئی قابو نہیں پا سکے۔ اسلام آباد میں جو حملہ ہوا اس نے بھی آنکھیں کی کھولی ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا معاملہ دوسرا خارجہ پالیسی میں، خاص طور پر بھارت کا معاملہ، اسے مت بھولیں کہ نریندر مودی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے اس مہینے میں ملاقات ہے، پھر اس کی اسرائیل میں بھی ملاقات ہے، اور پھر مطالبات کی فہرست بھی آنی ہے۔ اب دیکھیں یورپی یونین کی جو بھارت سے ڈیل ہوئی اس کا اتنا دباؤ ہے کہ پاکستان کو $5 ارب کا براہ راست خسارہ برداشت کرنا، اور معیشت کا تعلق سیاسی استحکام سے ہے، سیاسی استحکام جڑی ہوئی ایکسپورٹ سے، ملک میں سرمایہ کاری سے، بے روزگاری سے، اور ملک میں امن و امان سے، اور یہ سب کچھ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ قیدی نمبر 804 کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں جائیدادیں خریدنا چھوڑ دی ہیں، پراپرٹی مارکیٹ جو تباہ ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر آپ عرب ممالک کے ساتھ حالات دیکھیں کہ عرب امارات برادر ملک $2 ارب مانگ رہے ہیں اور 30 دن کا نوٹس دیتا ہے، $13 کروڑ سود بھی ہر مہینے لیں گے۔ اب جو پریشر بلٹ ہوا ہے اس وقت، وہ اتنا بڑا پریشر ہے کہ جس کا براہ راست اثر جو ہے وہ غزہ امن بورڈ سے جڑا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ادارے کے اندر کیا دباؤ ہے کہ غزہ امن بورڈ میں جو فوج بھیجنا ہے وہاں فلسطین میں، اس کا عوامی رد عمل یا کم از کم کالعدم تنظیموں کی طرف سے رد عمل بہت بڑھ جائے گا کہ فلسطینیوں کی وہاں شہادتیں ہوں یا یہ ان کے ہاتھوں مارے گئے تو جنازہ یہاں کسی نے پڑھنا نہیں۔ الجزیرہ نے جو آج بات کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف مشکل کا شکار ہے، کہ وہ اس مہینے جو امریکہ میں ہونے والی پریس کانفرنس میں جو کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل کا سربراہی کرے گا، الجزیرہ کہہ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ شہباز شریف اس میں نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھے گئے یا نہیں، تو یہ بہت بڑا دباؤ ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں اسحاق ڈار کو بھیجیں، شہباز شریف خود جائے یا کسی نچلے درجے کے اہلکار کو بھیجیں، لیکن یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ ہے میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی آئے ہیں، تو یہ تو ابھی شروعات ہے، اب یہ جائیں گے کیسے اور کیا ہوگا، کیا مانگا جائے گا، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اب یہاں تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس وقت بری طرح پھنسا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک طرف تو اسرائیل کی طرف سے دباؤ، ایران پہ حملہ کرو، دوسرا امریکہ کی سیاست میں اس وقت ٹرمپ کے جیفری ایپسٹین کیس میں 2 ہفتوں میں حالیہ فالوں میں 38,000 دفعہ نام سامنے ہے، 3 درجن سے زائد قریبی ساتھی اور 10 ممالک جہاں ٹرمپ اور اس کے خاندان سمیت تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، تو ظاہر ان معاملات پہ اس نے پردہ بھی ڈالنا ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیکن حوالے سے جو اہم معاملہ ہے وہ پاکستان کی عوام ہے۔ 24 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا عوامی غم و غصہ اور بڑا خطرناک ہے۔ طاقت کے ذریعے سپرنگ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، پریشر کوکر چل رہا ہے اور اس کے اندر پریشر بنتا جا رہا ہے۔ اب 4 سال کے بعد ہاتھ تھک جاتا ہے، پریشر میں بھی جو کوکر میں اضافہ ہوتا ہے وہ اب گرمیوں میں نکل بھی آئے گا، آپ کو دیکھیں اس میں جو تباہی ہے۔ دیکھیں ایک طرف پنجاب میں لاہور میں مریم نواز کے گڑھ میں سرکاری ٹیچرز اپنے مطالبات منظوری کے لیے احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سرکاری ملازمین ان کے ستھرا پنجاب والوں کی ہڑتال دیکھیں، آپ کسانوں کے حالات دیکھیں جس طرح وہ آلو روز پھینک رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی سبزیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، ٹیکسٹائل مل کی جو بندش پہ چیئرمین آل پاکستان چیمبر کانفرنس کے چیخ کر پریس کانفرنسیں دیکھیں کہ ساری ملیں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، ورلڈ بینک IMF کہہ رہا ہے 40 لاکھ نوکریاں دیں، آپ تو 10 لاکھ بھی نہیں دے سکتے، ہر سال نوکریاں کہاں سے دیں؟ اس وقت کوئی ایک انڈسٹری یا ایک ادارہ بھی چل رہا ہو تو وہاں آل شریف اسحاق ڈار خاندان کا قبضہ ہو جاتا ہے، جو بچ جائے وہ زرداری خاندان بھیجے اور بچ جائے تو وہ حاضر ڈیوٹی یا ریٹائر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو پاکستانی نوجوان تو اب یقین کریں پڑھائی بھی انہوں نے چھوڑ دی کہ پڑھ لے کے اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے، آگے نوکری تو ملنی نہیں، روزگار کے تو حالات ہی نہیں، جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ تو پھر پڑھ لکھ سکتے ہیں، جو باقی لوگ تو روزی روٹی کے چکر میں، اکثریت پاکستان کی اس وقت بہت برے حالات پہ، خطے غربت سے آدھی زیادہ آبادی نیچے ہے۔ پھر یہ جو عوام پر جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے، ابھی تو دیکھیں اس کا غصہ آپ گرمیوں میں نکالیں گے، یہ جو آج کا معاملہ ہے تازہ ترین، ایک تو تباہی بربادی خان کی حکومت گرا کے فارم 47 کی حکومت اور فیلڈ مارشل نے جو 50 سال کی تاریخ میں ملکی سرمایہ کاری زیرو کی، اب یہ جو عوام کی اربوں کی سرمایہ کاری ہوئی وہ بھی تباہ و برباد۔ یہ ذرا غور سے سنیں کیونکہ اس میں آپ ڈائریکٹ متاثر ہوں گے۔ نیپرا نے آج نیٹ میٹرنگ ریگولیشن 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں پاکستان میں لوگوں نے سولر لگوانے کے لیے بیٹیوں کے جہیز بیچ کر بھی گھروں میں، پھر اس کے بعد فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، اسکولوں کالجوں میں لاکھوں روپے لگا کے سولر سسٹم لگائے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کے ان ممالک میں آ گیا سب سے زیادہ سولر بجلی کی پیداوار بڑھ رہی تھی۔
اب یہ عام حالات میں کسی ملک کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ, بلکہ آسٹریلیا میں یہاں حکومت نے اپنے پاس سے سبسڈیز اور پیسے دے کے سولر لگوانے والوں کو ریبیٹس دیتے ہیں, فائدہ دیتے ہیں. الیکٹرک گاڑیوں پہ $30,000 کی چھوٹ دیتے ہیں. لیکن یہاں آپ کی اپنی بنائی ہوئی مہنگی ترین بجلی حکومت زبردستی عوام کو بیچ رہی ہے, اور عوام نے سستی بجلی کا متبادل ڈھونڈا تو وہ نظام ٹھیک کرنے کی بجائے اس متبادل کو ختم کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی تباہی کا کھیل ہے کہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری عوام کی ہے. جو یونٹ آپ کو سورج کے سولر سے مفت مل رہا ہے 26 روپے یونٹ سے, اسے کم کر کے حکومت نے 10 روپے کر دیا, اور جو یونٹ آپ عوام حکومت سے خریدیں گے وہ 55 روپے تک. مطلب جو فالتو یونٹ حکومت اسے خریدنے کی بجائے اس پہ بھی آپ کو الگ بل بھیجے گی. تو یہ تو ایک ایسا فیصلہ جو سمجھ سے باہر ہے. عوام کو سنے بغیر, جس طرح اس مسودے پہ بغیر ایک ترمیم تبدیل کیے بجلی کا وہ بھیج دیا آپ نے. اب جیسے 3 مہینے کا آپ کو کریڈٹ دیا جاتا تھا, اب 1 مہینے کا ہو گیا. جو نئے سولر لگائیں گے وہ الگ سے بل بھی دیں گے. تو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کو بچانے کے لیے حکومت کے اپنے شیئرز ہیں, کیپیسٹی چارجز, بجلی گرڈ کے چارجز, یہ سارے پاکستان کی عوام پہ ڈال دی. نتیجہ اب کیا نکلے گا؟ سڑکیں اب گرم ہوں گی گرمیوں میں, اور پھر گرمی نے کہیں نہ کہیں نکلنا ہے. تو یہ حالات پاکستان کے لیے اس وقت بڑے خطرناک ہیں, جس میں اب خطے کے حالات بھی نہیں پتہ ہیں. اس لیے بات چیت کے علاوہ حل کوئی نہیں. ابھی خطے کے حالات تو ایرانی نائب صدر دیکھیں وہ ملے ہیں جا کے ایران کے جوہری توانائی پر مذاکرات کرنے والے دونوں چین گئے ہیں. وہاں کی پہلے روس کے سفیر سے بھی ملاقات ہوئی, پھر چین کے دورے پر گئے. اب امریکی بحری بیڑا بھی موجود ہے وہاں. ایران کے ساتھ ان کا مذاکرات کا پہلا مرحلہ کامیاب ہوا, دوسرے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ کامیاب ہوگا تو پھر بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن پہلے بھی آپ کو پتہ ہے اس طرح کے مذاکرات ہوتے رہے. اچھا, یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہی مذاکرات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے ایران نے بھی 4 مطالبات رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پہ بات نہیں کریں گے, اپنے ملک کے شہریوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے, کسی قسم کے ان کی جو بلسٹک میزائل پراکسیز ہے اس کی بات چیت نہیں ہوگی. چین کو بھی انہوں نے ڈالا ہوا, روس کو بھی ڈالا ہوا. اب یہی چیز اب پاکستان میں فٹ کرنے کے یہاں بھی بہت سے لوگ ڈالے ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہے. تو دیکھیں اب ایران امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, کہ پہلے بھی کامیاب ہوئے تو اسرائیل نے حملہ کیا تھا. تو یہاں بھی اسرائیل جیسی سوچ تو ہے, مذاکرات چل تو رہے ہیں لیکن حملے بھی ہوتے. اب یہاں پہ عرب دنیا کے بھی معاملات شامل ہیں بیچ میں. اب یہ ساری جو کھچڑی پکی ہے اس کا نتیجہ کریں. لیکن آسان الفاظ میں اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان اس وقت واقعی میک اینڈ بریک والی بات ہے. اگر انہیں سمجھ نہ آئی تو پھر یہ 1 مہینہ 2 مہینے, خدا نہ خواستہ یہ تباہی بربادی کا کھیل ہونا ہے. اس میں کب ہوگا صرف یہ سب سے اہم معاملہ, ہونا ضرور ہے. اب اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. معاشی استحکام, سیاسی استحکام, اور وہ جڑا ہوا ہے ڈائریکٹ اڈیالہ جیل. تو اڈیالہ جیل سے نکال کے شفٹ کریں گے شفا انٹرنیشنل یا شوکت خانہ میں, تو پھر ظاہر معاملات میں بہتری آئے گی, لوگوں کی رہائی ہوگی. اس کے بعد پھر معاملات میں آہستہ آہستہ کچھ چینجز آئیں گے. اب یہ کب تک آتے ہیں, کتنے عرصے آتی ہے, 1-2 ہفتوں کے اندر ہی آپ کو بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی. اللہ کرے کہ خان کی جو عید ہے وہ اس دفعہ پاکستانیوں کے ساتھ ہو. یہ بہت بڑی بات میں نے کی ہے, اللہ سے دعا ہے. باقی اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو کی اجازت دیں. اللہ حافظ.